बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स और क्रिटिसिज्म का भी बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 3 बातें करनी हैं, मुख्तसरन करनी है, तज्ज़िये बहुत हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे मैंने अपना एक मुनफ़रद मेरा एक ज़ाविया है, मैं उनको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमरान खान के जो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उनके लॉयर्स ने जो प्ली दिया उनके मुतालिक, उस पर मेरा एक तज्जिया है, वो पेश करना चाहता हूँ। हबीबुल्लाह महसूद साहब, मलिक साहब का जिनका कत्ल हुआ है, उसके ऊपर भी मैं आपके कुछ करना चाहता हूँ। और ये नीचे जो आप ये मेरी देख रहे हैं स्क्रॉल, ये आसिम स्टाउट्स, इसके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ कि आसिम अपना बयानिया किस तरह आगे चला रहे हैं और वो कौन लोग हैं, ख़ास तौर पे जिनके चुने हुए 6-7 लोगों के नाम मेरे पास आए हैं, जिनको ISPR बार-बार कहता है कि इनको सामने लेके आए और इनसे आप इंटरव्यू कराया करें, बी पर लिया करें। उनको भी मैं बताना चाहता हूँ, चंद आप जानते होंगे, देखते होंगे, चंद शायद आप ना जानते हों। और आखिर में मैं एक पर्सनली मेरा एक दोस्त है, उसके मुतालिक मैं एक बात करना चाहता हूँ, जो कि आम पब्लिक को भी पता है, लेकिन मैं वो चीज़ एक सामने पेश करना चाहता हूँ कि उसे पता चले हमारे इस वक़्त फ़ौजी जो आसिम मुनीर है, उसके जनरल है, उनकी सोच क्या है पाकिस्तान के मुतालिक, हमारे घर के मुतालिक, हमारी चारों चार दीवारी के मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो प्रोसीजर रेगुलेशन एक्ट है जी, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। उस पे मैं ज़्यादा बहस नहीं करता। क्लियरली सबको पता है कि ये नवाज़ स्पेसिफिक था। नवाज़ को किसी तरीके से कि उसको इसकी जो सज़ा है वो मुअत्तल की जाए, इसको वापस बहाल किया जाए, चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, वो नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सिंपल कहा, उन्होंने कहा जी आपका कोई जवाज़ नहीं है हमारे इख्तियारात के अंदर आने का कि हम अपना किस तरह कार्रवाई को चलाएँ, जिस तरह हम आपके इख्तियारात में नहीं आ सकते, आप नहीं चलाएँ। और अगर कोई सुप्रीम को अगर ये आपने करना है तो ये जो है आर्टिकल को आपको लाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल था। क्विकली बता दूं क्या था कि जी जो सुओ मोटो होता है 184(3) के तहत, वो जो है जी उस पे अगर कोई सजा दी जाए तो उसको रिव्यू होगा। जब रिव्यू होगा तो नया बेंच बनेगा, बड़ा बेंच बनेगा। और अगर बड़ा बेंच बनेगा तो जो डिफेंडेंट है, मुद्दई है, वो जो है अपना लॉयर भी कर, मतलब एक किस्म का नया केस फिर से सुना जाएगा। जो कि उन्होंने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि एक दफ़ा आपने अपील की, वो रिव्यू किया, वरना रिव्यू अपील का ये चक्कर चलता जाएगा, तो उसको भूल जाए। इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये हुआ कब। ये टाइमिंग इसलिए इंटरेस्टिंग है कि असेंबलियां ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बाद इन्होंने ये जजमेंट दिया। इसमें 2 चीज़ें मेरी नज़र में सामने आती। एक जो है वो थोड़ी-सी जिसको कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि जी आसिम मुनीर ने जान छुड़ानी थी नवाज शरीफ से, बिकॉज नवाज शरीफ का इस वक्त जो है ना होल्ड बिल्कुल नहीं है, ना सियासत पे है ना आसिम के ऊपर है। सुना था इसकी कोई वीडियो बनाई थी मरियम ने कि इसने जिसपे अहद किया था कि मैं जी इमरान को निकाल दूंगा, इसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दूंगा। तो या तो वो वीडियो है नहीं, या अगर वीडियो है तो ये कहेगा ये फेक बनाई है, मैं हूं ही नहीं। लेकिन ये हमें पता है कि नवाज शरीफ की जो ताकत थी, जो कंट्रोल था, जो होल्ड था आसिम मुनीर के ऊपर से, वो खत्म हो गया। आसिम मुनीर ने जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करना था, जो जिसको हम कहते हैं या टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करना था, या कुछ और जो एक चीज़ होती है इस्तेमाल करके फेंकी जाती है, उस तरह इस्तेमाल करके उसको, इसकी पार्टी को इस्तेमाल करके अपने लिए उसने ताकत सारी इकट्ठा कर लिया और अपने आप को बहुत मजबूत करने की कोशिश की है कानूनी तौर पर। शहबाज शरीफ ने भी अपने भाई को डंप कर दिया 100%। मैं अंदर के आपको पीपल्स पार्टी की खबर दे रहा हूँ, उसको डंप कर दिया भाई को। तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि बाजवा ने मुझे कहा था कि इसने मुझे बैठे हुए कहा कि भाई को जेल में रहने दो, पार्टी मैं संभाल दूंगा, आप फिक्र ना करें। और वो मिल गया जाके आसिम के साथ कि शायद आसिम उसको इस्तेमाल करे, ये आसिम को इस्तेमाल करे, दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करें। कौन किसको पहले डंप करता है वो देखने वाली बात है कि कौन ज़्यादा चालाक है। दज्जाल बहुत इनसे ज़्यादा चालाक है, लेकिन ये भी मक्कार फ्रॉडिया छोटा गिट्टू है, ये भी कुछ ना कुछ गेम खेल रहा होगा। तो एक तो मेरी नज़र में ये है कि जी आसिम ने ना एक आंख मारी है सुप्रीम कोर्ट के, जी अभी कर दो, इसलिए कि असेंबलियां तहलील हो गई हैं, अब वो कोई और नया बिल भी नहीं ला सकेंगे। मेरी जान छुटी इससे नवाज शरीफ से। अब उसके पास आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ को भी डील के, शहबाज शरीफ उसके बूट पॉलिश करेगा, उससे उसको कोई खौफ नहीं है। उसको अगर कोई थोड़ा सा खौफ है तो वो है आसिफ जरदारी से। उसको ये कैसे डील करता है आसिफ, मुझे नहीं पता। मुझे तो आसिफ ने कहा है कि मैं उसके साथ भी वही करूंगा, इन सब के साथ। उसने कहा मैं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी वगैरह के साथ वही करूंगा जो मैं इमरान खान के साथ कर रहा हूँ। देखते, एक ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी असेसमेंट है।
دوسری میری ہے کہ اگر یہ لانا چاہتے ہیں، اس کو پھر بھی کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو یا تو یہ کوئی آرڈیننس کے تحت کوئی قانون لانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ قانون اور آئین تو ہے نہیں، تو لانے کی کوشش کریں گے اور لے بھی آئیں گے اور اس کا اطلاق بھی کر دیں گے اور کہیں گے جی ریویو بھی ہو سکتی ہے اور فلانا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ میرا لگتا ہے کہ ابھی شاید نہ آئے، وہ جب بندیال صاحب جائیں گے اور فائز عیسیٰ جب آئے گا تو اس کے بعد اس کو یہ لے کے آئیں گے۔ فائز عیسیٰ کی ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بہت سخت جنگ ہے بندیال صاحب کے ساتھ، اور وہ خود پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ جی سو موٹو غلط ہے، اگر لیا جائے تو 3 ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ یہ سو موٹو میں لیا جائے کہ نہیں، اور پھر وہ یہ فیصلہ کریں کہ اس کا بینچ کتنا بڑا ہوگا، اور یہ بھی فیصلہ کریں کہ اس میں کون سے جج ہوں گے، تو وہ بڑے کلیئر ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ خود یہ چینجز لے آئیں اپنے اس تحت جو اب ان کا ایز اے چیف جسٹس ہیں، شاید ان کے پاس اتنی سپورٹ بھی مل جائے ان کو، اور یہ چینجز لا کے اور پھر اس قسم کا وہ کوئی سپریم کورٹ ہی کے اندر سے رول چینج کریں کہ جی ہم جو پچھلی جو ہے نا 184(3) جو ان پاسٹ بھی ہم نے سنی گئی ہے، جس طرح یہ لا کہتا تھا کہ جو پہلے بھی آپ نے فیصلے کیے وہ بھی اس کے اوپر بھی اس لا کا اطلاق ہوگا، اور اس کے آنے کے 60 دن کے بعد اپیل دائر کے ہو سکتا ہے وہ اپنے اندر کے اندرونی پروسیجرز میں چینج کر کے یہ کر دے، یہ بھی پاسبل ہے۔ یہ دو میرے زاویے ہیں اس کے اوپر، تو دیکھتے آگے کیا چلتا ہے۔ اس کے بعد جی آ جائے جو عمران خان صاحب کی جو میں نے بات کی تھی کہ ان کا جو ان کے لائرز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اچھا سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آئی ایس پی آر کی ایڈوائزری آئی ہے سارے ٹی وی چینلز کو کہ آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے جس کے اندر عمران خان کے کیس کے متعلق ان کے لائرز نے کہا ہے کہ جی ہمیں بہت زیادہ خدشہ ہے، ان کی فیملی نے بھی خدشہ کا یہ اظہار کیا ہے، بشرا بیگم نے بھی اظہار کیا ہے کہ ہمیں بہت ڈر ہے کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے اور زہر کے تحت وہ آہستہ آہستہ ان کو بہت سخت نقصان نہ پہنچائے۔ ایک یہ بات، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ نے نہیں ڈسکس کرنا، سب انہوں نے چینلز کو کہہ دیا آپ نے یہ زہر والی بات کو ڈسکس نہیں کرنا۔ دوسری انہوں نے جو بات کی ہے، جو اب یہ کیس پہ میں آتا ہوں، کہ انہوں نے ایک تو یہ کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہوم کوکڈ گھر کا بنا ہوا کھانا بنائے بیکاز ہمیں بڑا ڈر ہے کہ ان کو یہ کھانا جو ہے اس میں زہر ڈال کے دیا جائے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کو ہمیں آپ اٹک سے اڈیالہ لے کے آئے، ساری اڈیالہ میں ایسی کون سی آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑا محفوظ جیل نہیں ہے، ہم نے اٹک میں رکھا ہے، عمران کوئی کون سا دہشت گرد ہے۔ تو یہ ساری کی آپ نے سنی ہوگی ڈیٹیل سنیں گی، میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ مجھے جو بات جو سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ یہ عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کیوں کیا۔ عامر فاروق میری نظر میں اتنا ہی مجرم ہے اس پاکستان کے ساتھ غداری کا جتنا باجوہ اور عاصم ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے جس نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ آپ پلیز اس کی شکل نہ بھولیں، اس کے خاندان کو نہ بھولیں، اس کو بچوں کو نہ بھولیں، اس کی بیوی کو، جہاں جہاں آپ کو یہ ملتے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی اس آدمی کے متعلق کیا رائے ہے، جہاں محفل میں ملتا ہے، جس شادی میں ملتا ہے۔ نیور forgive him, never forget him۔ انشاءاللہ تعالی جب حکومت بدلے گی، رجیم بدلے گی اور نظام بدلے گا اور نیا ایک نظام آئے گا، جب ٹرائل ہوگا آرٹیکل 6 کا، اس کے اندر عامر فاروق کا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ان تینوں کو آپ لٹکتے دیکھیں گے، باجوے کو لٹکتے دیکھیں گے، عاصم کو لٹکتے دیکھیں گے اور عامر فاروق کو بھی لٹکتے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ 1 درجن اور لوگ بھی ہم انشاءاللہ لٹکتے دیکھیں۔ تو عامر فاروق کا یہ محفوظ کرنا فیصلہ، اس پہ بھائی کیا محفوظ کرنا، تم اجازت دے دو کہ اس کا ڈاکٹر جا کے دیکھے، تم اجازت دے دو اس کے گھر سے کھانا آ جائے، تم اجازت دے دو کہ اس کو جب بھی جو اوقات ہیں اس میں لوگ مل جائیں۔ اس میں محفوظ اس لیے کہ عاصم منیر سے پوچھنا ہے کہ وہ مجھے بتائے میں کیا اجازت دوں، میں کیا نہیں دوں۔ میں جو عاصم منیر کی تھوڑی سی میں دیر میں بات کرتا ہوں، میں جی اس آدمی کا ذہن مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ ویسے یہ میں بتا دوں جی، اگر خدا نخواستہ عمران کو کچھ ہوا، اس اس کا ذمہ دار جو عاصم تو ہے ہی ہے، باجوہ تو ہے ہی ہے اور بھی ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار عدلیہ میں عامر فاروق ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس آدمی کو آپ نے نہ اس کو فرگیو کرنا ہے، نہ آپ نے اس کو بھولنا ہے، نہ اس کی حرکتوں کو بھولنا ہے۔ آپ نے جب تک یہ بندہ کیفر کردار اور سولی پہ لٹکتا نہیں ہے نا، اس آدمی کو آپ نے معاف نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو میں بات ہے۔ اب اس کی جو اپیل جو ہے نا جی، جو
وہ تھی کہ جی ان کو یہ معطل کی جائے اس کی سزا. وہ جناب 9 اگست کی تھی، وہ اب چینج ہوگی. اب وہ جی کہتا ہے جی وہ جو ٹرائل ڈاکیومنٹ، جو ٹرائل کورٹ ہے نا جی، وہاں سے مجھے ساری دستاویز منگاؤ، میں اس کو دیکھوں گا، اور ابھی تک اس کی ڈیٹ بھی نہیں فکس کی. تو اینی وے یہ آپ سمجھ لیتے کہ جی اس سسٹم سے نہ کسی قسم کی آپ خیر کی امید پلیز نہ کریں. اگر آپ خیر کی امید کریں گے کہ جی ہمیں یہاں سے کچھ ملے گا، تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اب آ جائیں جی، میں نے جو بات کی تھی ملک حبیب اللہ محسود صاحب کا قتل، ان کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ جناب شیر افضل مروت جو عمران کے لائر ہیں، ان کے بردر ان لا ہیں، جس طرح آپ کو پتا ہوگا. صلاح الدین محسود جو کے پی کے آئی جی تھے، ان کے یہ بھائی ہیں. اور جو ایس ایچ او وہاں آیا تھا، ان کو جنہوں نے ابڈکٹ کیا تھا، اس کو بھی مار دیا گیا. میرا اس کے اوپر جی ایک بہت ہی کنسیڈرڈ اسیسڈ اوپینین ہے. میں نے بڑے لوگوں سے بھی بات کی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ آئی ایس آئی اور عاصم کے آرڈرز پہ ان کو قتل کیا گیا اور دکھایا ایسے گیا کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہے. یہ میسج بھیجا صرف شیر افضل مروت کو نہیں ہے، یہ اور سارے لائرز کو اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو میسج دیا گیا کہ ہم اگر تمہیں نہیں ماریں گے، ہم پہلے تمہارے بھائیوں کو ماریں گے، بہنوئیوں کو ماریں گے، تو اس طرح ہم ماریں گے، تو ذرا باز آ جاؤ ورنہ تم بھی جاؤ گے. یہ ایک بڑا کلیئر میسج عاصم نے اور آئی ایس آئی نے دیا دہشت پھیلانے کے لیے. یہ وجہ یہ ہے، اس لیے کہ میں یہ میں بات لایا اس لیے ہوں. یہ انسیڈنٹ شاید آپ کو اتنا بڑا نہ لگے، لیکن میں اس لیے بات اس لیے لایا ہوں آپ کے سامنے. میں بار بار وارن کر رہا ہوں کہ دیکھیں، جب ایک سسٹم کے اندر بالکل لاقانونیت ہو جاتی ہے اور صرف قانون ہوتا ہے جنگل کا، بندوق کا، گولی کا، بدماشی کا، تو اگر خدا نہ خواستہ آپ جو لکیر ہے بدماشوں میں اور شریفوں کے درمیان لکیر ہے، کسی بھی وجہ سے آپ جو ہے نا شریفوں بدماشوں والی لکیر سے شریفوں والی لکیر میں چلے جائیں ان کے ذہن میں، تو یہ گولی جو حبیب اللہ مروت کو لگے، یہ آپ کو بھی لگے گی، یہ آپ کے بھائی کو بھی لگے گی، آپ کے باپ کو بھی لگے گی، آپ کی بیوی کو بھی لگے گی، آپ کے اولاد کو بھی لگے گی. اس لیے کہ یہ جب بالکل حالات سارے تبدیل ہو جاتے ہیں نا، تو بچتا کوئی نہیں ہے. چاہے آپ کوئی جرنیل ہوں سرونگ یا ریٹائرڈ، چاہے آپ اس کی اولاد ہوں، چاہے آپ وزیر اعظم کیوں نہ ہو، منسٹر کیوں نہ ہو، آئی جی کیوں نہ ہو، سیکرٹریز کیوں نہ ہو، آپ بڑے بڑے میڈیا ٹائکون کیوں نہ ہو، آپ خلیل الرحمان کی فلانا رحمان اور حامد میر اور کامران خان اور غریدہ فاروقی اور فہد حسین اور کامران شاہد، آپ جو مرضی ہوں، یہ یاد رکھیں، جس دن آپ جو لکیر کے دوسری طرف جائیں گے، کسی میجر کے دماغ میں آ گیا یار یہ کامران خان جو ہے نا، یہ اس کو جو ہے نا فارغ کر دو، کامران خان کو فارغ کر دیں گے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ کس آگ سے کھیل رہی ہے. میں جرنیلوں کو بھی بار بار بتاتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ وہ دن دور نہیں، آپ نے اپنے بڑے بڑے جرنیلی کے رینک لگائے ہوئے ہیں، کور کمانڈر بیٹھے ہیں، کوئی اے جی بیٹھا ہے، کوئی کیو ایم جی بیٹھا ہے، کوئی سی جی ایس بیٹھا ہے، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہے، کوئی ڈی جی سی بیٹھا ہے، کوئی سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے. یہ گولی آپ کی گردن میں لگے گی، یہ گولی آپ کے سر پہ لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بالکل سسٹم لا قانونیت ہے سوائے بدماشی. یاد رکھیں میری بات، میں یہ اس لیے یہ مرڈر ہائی لائٹ کر رہا ہوں. آپ لوگ نہیں بچیں گے اس لیے کہ جنگل کا قانون ہے. یہ جو عاصم اور اس کے جرنیلوں نے اور باجوہ نے پاکستان میں ایک وبا پھیلا دی ہے نا کہ کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، اس کے وکٹم آپ بھی ہوں گے، آپ کے خاندان بھی ہوں گے، اور عاصم اور اس کے جرنیل بھی ہوں گے. میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ میں تاریخ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی آخرت ان سے کوئی مختلف نہیں ہوگی. اچھا جناب، میں نے جو یہ نیچے جو بات کی تھی نا کہ جی یہ ٹاؤٹس جو ہے عاصم کے، یہ ان ٹاؤٹس کی جی میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ بار بار یہ بتاتا ہے کہ جی جب کوئی خبر آتی ہے، عاصم کو تقریر کرتا ہے، یا کوئی اس کی فوج کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے، یا تارڑ کوئی پریس کانفرنس، یا یہ مریم ڈڈو کوئی کرتی ہے، یا وزیر یہ شہباز شریف کو بات کرتا ہے،
تو وہ پھر باقاعدہ ایڈوائزری دیتے ہیں یہ چیز آپ نے کہنی ہے اور یہ چیز نہیں کہنی, اور پوری ایک آپ کو وہ 11 12 14 ٹاکنگ پوائنٹس بھیجتے ہیں, سارے چینل ٹاکنگ پوائنٹس بھیجتے ہیں, اس پر آپ نے یہ کہنا ہے, اس پر آپ نے یہ کہنا ہے. جس طرح انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس ابھی بھیجے ہوئے ہیں کہ جی وہ بشرا بیگم کی صاحبہ کی کوئی ڈائری ملی ہے, اس ڈائری میں انہوں نے یہ کہا ہے, اس کو جناب آگے فروغ کرو, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, فلانی چیز ڈسکس مت کرو. یہ بلواتے کن کو ہیں جی, اور خاص طور پہ اگر ڈیفنس کی کوئی بات ہو, یہ ہے جی. یہ ذرا آپ پلیز دیکھیے گا, اس میں فوجی ہے اور جرنلسٹ ہے. میں نے چن کے اس لیے کیے کہ ان لوگوں کے نام بار بار ایڈوائزریز میں باقاعدہ ASPR کی طرف سے آتے ہیں. یہ جی فوجی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار صاحب, بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ, بڑا میرا فین ہوتا تھا, بڑی میری عزت کرتا تھا جب میں نواز شریف کے خلاف لکھتا تھا, آصف زرداری کے خلاف لکھتا تھا, انسانوں کی کرٹیسائز کرتا تھا, لٹیرے ہیں, ڈاکو ہیں, فلانا ہے, سور آپ بڑے زبردست ہیں, حسین حقانی کے خلاف بڑی میری تعریفیں کرتا. جیسے ہی میں نے باجوہ کو کہا کہ یہ لٹیرا ڈاکو غدار ہے, یہ جناب میرے خلاف ہو گیا. یہ جناب ذرا شکل سے دیکھے لگتے کتنے شریف ہیں, یہ ٹاؤٹ ہیں جی عاصم کے, سارے عاصم کے ٹاؤٹ ہیں, دلال ہیں اس کو بھی چلاتے ہیں, وہ ان کو چلاتے ہیں. پھر ہے جی بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, اور اس کے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب, مجھے دیکھیں جی کدھر ہیں. یہ سارے جو ہے نا جو اس بربریت کو فروغ دے رہے ہیں, یہ عاصم کے نیریٹو کو فروغ دے رہے ہیں, یہ فوجی, ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو دہشت گردی کے سماج کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ اسی کی آگ میں جلیں گے, یہ یاد رکھیں. آپ شاید میں کہہ رہا ہوں ذاتی طور پر آپ نہیں, لیکن آپ جیسے لوگ, آپ کے خاندان, آپ کی بیویاں, آپ کی اولاد, جہاں بھی آپ کو ملے نا جی, یہ ان کو بائیکاٹ کریں. کسی محفل میں ملے, کسی شادی میں ملے, ان سے بات نہ کریں, ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے نہیں, اپنی پلیٹ اٹھا کے لے جائیں. ان کے بچوں سے اپنے بچوں کو نہ ملوائے, ان کی بیویوں کو سے نہ ملے, ان کو سوشلی بائیکاٹ کریں. میں سارے فوجیوں سے کہتا ہوں ان لوگوں کو بائیکاٹ کریں, ان 4 بریگیڈیئرز کو. پھر ہے جی نیچے سب سے بڑا بدماش کامران خان, 7,500 روپے لیتا تھا ISPR سے. یہ 7,500 میں نے اس آدمی سے سنا ہے جو خود دیتا تھا اس کو. یہ جی ہمارا ٹاؤٹ تھا, ہم اس کو 7,500 روپے دیتے تھے کہ ہماری خبریں لگایا کرے. اس کے ساتھ حامد میر کو بھی 7,500 ملتے تھے. یہ آدمی سب سے بڑا دہشت گرد ہے جی میڈیا کا میری نظر میں. یہ عاصم منیر اور باجوہ تو بندوق کے دہشت گرد ہیں, یہ قلم کا اور کلام کا دہشت گرد ہے, اس کو بھی نہ بھولے. اس آدمی نے جتنی تباہی و بربادی اس آدمی نے اپنی غلاظت سے, اپنے ایول سے اس پاکستان میں پھیلائی ہے, اس آدمی کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے آرٹیکل 6 کے اندر لانا ہے, بیکاز اس نے ایڈ کیا ہے, ابیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کو. اور اب تو اعلانیہ کہا کہ فوج آ جائے, اس کا مطلب ہے یہ قانون توڑ رہا ہے, تو اس کو تو اسی طریقے سے لٹکانا ہے سولی میں جس کے ساتھ عامر فاروق کے ساتھ. یہ بھی آدمی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لٹکائیں گے آرٹیکل 6 کے تحت. اس کے ساتھ ایک جو لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں جی, یہ چھوٹا ٹاؤٹ ہے, یہ چھوٹا دلہ, یہ جو وہ دلوں کے ساتھ جو چھوٹا پھرتا ہے نا, یہ چھوٹا ہے حسن ایوب خان. یہ ایئر وائی کا ہے, اس کو خاص طور پر بار بار ISI کہتی ہے, ISPR کہتی ہے کہ اس کو لے کیا ہو, اس سے بیانیہ, بیکاز یہ ان کا ٹاؤٹ ہے کامران خان کی طرف. اور رائٹ پہ جی سید محمد علی صاحب, ان کے متعلق میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن ان کا بھی نام میں بار بار دیکھتا ہوں ایڈوائزریز میں آ رہا ہوتا ہے کہ جی اس کو بلاؤ, اس سے بھی تجزیہ کرواؤ, اس سے بھی بیپر پہ لو, اس کو بھی ٹاک شوز پہ بلاؤ. یہ ہے جی عاصم کے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے دلال, ان کی شکلیں آپ غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اب جناب میں ایک بہت ہی آخر پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں جی, ان کا نام ہے میجر ریٹائرڈ ساجد بخاری. ساجد بخاری جو ہے نا جی, ساجد بخاری میرا کورس میٹ ہے جی, اور میرا اللہ اس کو درجات بلند کرے, وہ شہید ہو چکا ہے. وہ آپ کو یاد ہو 25 مئی کو ایک ہاؤس میں ریڈ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن میں پولیس کا, جس پہ ایک فوجی افسر کا گھر تھا, اس پہ فائرنگ کو ایک پولیس اہلکار مارا گیا, وہ ساجد بخاری کا گھر تھا. ٹھیک ہے, ساجد بخاری کو جی انہوں نے وہ کر دیا, اریسٹ کر لیا. یہ ساجد بخاری کی آپ تصویر دیکھ رہے, ساتھ ان کے بیٹے قید میں ہیں, 7 مہینے ان کو قید میں رکھا, بہت زیادہ ان کے اوپر اذیتیں دیں, ٹارچر دیا گیا. ان کے بیٹے کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ ابھی تک ٹراما میں ہے.
اور ساجد بخاری 5 وقت نمازی، تہجدی، اتنا نیک آدمی، زندگی میں نہ جھوٹ بولا، پی ایم اے سے میں اس کو جانتا ہوں، ابھی تک جانتا ہوں۔ اس کی موت واقع ہوئی ابھی 9 مئی کے بعد جب اریسٹ کرنے گئے تو یہ نہیں ہونا چاہ رہا تھا، یہ اپنی گھر کی چھت سے دوسری چھت میں چھلانگ مار رہا تھا، تو وہاں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ شہید ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی درجات بلند کرے۔ اس کی شکل دیکھیں کتنا معصوم یہ آدمی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اس کا جرم عمران کا سپورٹر، پی ٹی آئی کا سپورٹر، کوئی غلط بات نہیں، کوئی دہشت گردی نہیں گئی، کسی کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ دادی نہیں کی، کسی کا حق نہیں مارا۔ یہ اپنے پیسوں سے جاتا تھا تھانوں میں اور کچہریوں میں جاتا تھا، جو لوگ بیچارے مجبوراً غریب جو پھنسے ہوتے تھے، بیل کے پیسے نہیں ہوتے تھے، یہ اپنی جیب سے پیسے دے کے ان کو چھڑواتا تھا۔ سیاسی کنوکشن کو نہیں، ویسے ڈھونڈتا تھا کہ یار کون غریب ہے، مظلوم ہے، بیچارہ بے گناہ ہے، لیکن اس کے بعد بیل کے پیسے نہیں ہیں، یہ اپنی جیب سے دیتا۔ اس آدمی کو کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں ان لوگوں نے کیا کیا۔ یہ جی اللہ معافی کرے، مجھے جی بہت اس وقت تھوڑی میری پوزیشن ذرا میں ایموشنل ہوں، بیکاز ساجد کے ساتھ میری بہت قریبی قربت تھی۔ ساجد کے گھر کل رات جی یہ گئے جی لوگ، یہ گئی ہے جی ماڈل ٹاؤن کی پولیس ان کے گھر 10 اگست کو کی رات کو 9-10 آدمی گئے، اس کے بیٹے کو بلایا باہر، اس کی بیچاری کی آپ بیوی بھی دیکھیں گی، بیچاری آئی ہے، اس کو بلایا، وہ جاتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، وہ یہ دیکھ یہ گئے باہر ہاتھ ملا رہا ہے، جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کیا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جی یہاں کے کھڑے ہو جائیں آپ، یہ دیکھیں جی، اس کو کہہ رہے جی آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، پولیس والا اس کے ساتھ ہے، اس کی تصویر لے رہے، جس آدمی تصویر لے رہے وہ دیکھیں گن کس طرح رکھی۔ یہ پولیس کا افسر نہیں ہے جی، یہ آئی ایس آئی کا افسر ہے، یہ فوج کا افسر ہے یا فوج کا اہلکار ہے، اور تصویر لے کے انہوں نے جا کے کسی کو بتانا ہے کہ جی ہم اس کے گھر گئے تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں یہ آدمی، یہ دیکھیں جی ان کی گیٹ کے پیچھے ان کی جو وائف ہے، مجھے آپ یہ بتائیں یہ آدمی اس کا باپ ابھی 9 مئی کو اپنی جان کھو بیٹھا ہے، وہ 7-8 مہینے قید رہا، اس کے بیٹے کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کے گھر آپ 10 اگست کو آتے ہیں 2023 کو کہنے کے لیے کہ تم نے سیاست میں، اس نے کہا کہ میری ماں تو اب بھی تک افسوس میں، دکھ میں، غم میں پڑی ہوئی ہے، وہ تو اس سے باہر نہیں نکلی، میں ٹرومے میں ہوں، میری بیوی ٹرومے میں ہے، میری اولاد ٹرومے میں ہے، ہم تو سیاست میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ادھر آپ پولیس بھیجتے، ایسے نہتے شہریوں کے گھر پولیس بھیجتے ہیں، آئی ایس آئی کے افسروں کو بھیجتے ہیں۔ عاصم منیر، ناظرین میں فوج کے سینئر جنرلوں سے مخاطب ہوں، اس کے کور کمانڈر سے مخاطب ہوں، اس کے جو سینئر لیفٹنٹ جنرل میجر جنرلز ہیں جن کے پاس فوج میں ڈیو کمانڈ کرتے ہیں، ٹروپس کمانڈ کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح آئے، آپ کے خدا نخواستہ موت ہو جائے آپ کی بیوی کے پاس، آپ کی اولاد کے پاس، آپ کے بیٹے کے پاس، اس طرح، اور وہ دن آئے گا جب آئے، آپ اس قسم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو عاصم نے بنایا؟ میں عاصم کی ذہن کا اینالائز کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں سائیکوپیتھ ہے، ملٹیپل پرسنالٹی ڈسارڈر ہے، میں حیران ہوں کہ یہ آدمی، اس کی جینز میں یہ خرابی ہے، اس کی کوئی دادا باؤ اجداد سے اس قسم کا یہ وحشیانہ ظالم جین ہے اس کے اندر، کہ یہ اتنا کرمنل مائنڈڈ ہے، اس کا سڈسٹک آدمی ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ چادر اور چار دیواری کیا ہے، میں ظلم کیا کر رہا ہوں، یا یہ اس کی تربیت ایسی ہو، یا اس کا باپ کہتے ہیں جی اسکول ٹیچر تھا بڑا اچھا تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس قسم کا جانور پیدا کیسے ہوا، یہ کہاں سے اس کی ذہن ایسی بنی۔ تو میں فوج کے جنرلوں سے کہہ رہا ہوں جن کے پاس طاقت ہے، فوج ہے، فورس ہے، آپ نے ایسے آدمی کو بچانا ہے جو غاصب ہے، اس عہدے پر، جو سر پر ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، ریٹائر ہو چکا تھا، اور پاکستان کو وہ اس جگہ پر ایک ایسی آگ میں لے کے جا رہا ہے جہاں سے پاکستان اگر گیا تو راکھ بن کے نکلے گا، یا پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں۔
آپ نے وہی کرنا ہے جو ہمارے پچھلے جرنیلوں نے کیا ہے، جو ڈکٹیٹرز کو نکالا ہے۔ اس آدمی کو پکڑ کے باہر نکالیں، اس کو کہیں تم بیمار ہو، تم ذہنی طور پہ بیمار ہو، جو تم کر رہے ہو یہ بہت غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ آپ نے اوتھ لیا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے، آئین کا دفاع کرنا ہے، ہم نے سیاست میں نہیں حصہ لینا۔ عاصم منیر نے تینوں چیزوں کی خلاف ورزی کی ہے، تو آپ کے پاس آئینی قانونی جواز ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ تم مجرم ہو اور تم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو ہاؤس اریسٹ کریں، آپ اس کو گھر کے اندر بند کریں، آپ اس کو کلوز اریسٹ کریں، اس کو جو مرضی کریں، لیکن اس کو نکالیں اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کریں۔ ورنہ جنرل صاحب، آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کے بچے شاید چند آپ میں سے بچ جائیں، بیشتر 90%، 95% آپ نہیں بچیں گے۔ لوگ چن چن کر آپ کو اٹھ کے آئیں گے، آپ کے گھروں میں آئیں گے اور اپنا بدلہ لیں گے۔ یہ میں تاریخ سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی تھریٹ نہیں کر رہا، یہ میں تاریخ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ پاکستان کو بچانا ہے، عاصم کو آپ نے ٹھکانے لگانا ہے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے شہید ہو گئے ہیں، میرے ساتھ بخاری، میرے جو ارشد جناب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ذل شاہ سب کے درجات بلند کرے، جو ہماری قید میں ہیں، لوگ مصیبتوں میں ہیں، میری بہن سندانہ گلزار، میرا بھائی افتخار درانی، عمران ریاض خان، میں ان کو جانتا نہیں کہ بہت مجھے ان کو بہت خوف ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ہماری خواتین خاص طور پر جن کے ساتھ بے حرمتی ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے ادا کرے، پاکستان قوم میں خوف دور کرے کہ وہ باہر نکلے اور یہ ایسے وحشی عاصم جیسے درندے جو ہیں نا، ان کو اٹھا کے پھینکیں، اس رجیم کو چینج کریں، اور پھر ریفارم کا جو ہم نے بہت لمبا سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے چلے۔ اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے، تب تک ناظرین، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین، السلام علیکم، خدا حافظ۔